बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह करीम ने अरशाद फरमाया, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, सब्र वाले अल्लाह को महबूब है। और अल्लाह ताला ने जन्नत में सब्र वालों के लिए बैतुल हम्द तैयार फरमाया है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी अल्लाह के बंदे का बच्चा मर जाता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से अरशाद फरमाता है, क्या तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह कब्ज़ कर ली? वो कहते हैं जी हाँ। अल्लाह ताला अरशाद फरमाता है, क्या तुमने इसके दिल के फल को तोड़ लिया? फरिश्ते कहते हैं जी हाँ। अल्लाह ताला अरशाद फरमाता है, तो इसने इस मुसीबत पर क्या कहा? मलाइका कहते हैं, इसने इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और तेरी हम्द की और तेरा शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला अरशाद फरमाता है कि इसके लिए जन्नत में एक घर बनाओ और उस घर का नाम बैतुल हम्द रखो। अल्लाह करीम महज अपने फजल व करम से बंदे पर मुसीबत के बाद आसानी, तंगी के बाद कुशादगी, मोहताजी के बाद फरागी फरमा देता है और मुसाइबों आलाम पर सब्र करने वालों को ऐसी बेहतरीन आला व अजीम जज़ा देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को मुसीबत पहुँचे और वो इसमें अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ये पढ़े, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ए अल्लाह मुझे इस मुसीबत में अजर दे और इसके बाद मेरे लिए खैर को मुकद्दर बरफरमा। अल्लाह ताला इसके लिए इससे ज़्यादा खैर मुकद्दर फरमा देता है। हदीस मुबारक में आया है कि हर शख्स की उम्र मुकर्रर है और इसमें ना ही ज़्यादती हो सकती है और ना ही कमी। और बवक्त मौत मरने वाले को दाएं बाएं जहाँ तक नज़र जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देती हैं। मुसलमान जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ा होगा, इसके पास रहमत के फरिश्ते आते हैं और काफिर के पास ऐसे फरिश्ते आते हैं, अगर इनमें से एक इस दुनिया में झांक कर देख ले, तमाम दुनिया वाले मर जाएंगे। इस वक्त काफिर को भी इस्लाम के सच्चे होने का यकीन हो जाता है, लेकिन उस वक्त का ईमान मुअतबर नहीं, क्योंकि ईमान तो अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखते हुए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करने पर है। और अब फरिश्तों को देखकर ईमान लाना बेमकसद है, इसलिए ऐसे ईमान लाने से मुसलमान ना होगा। मुसलमान की रूह आसानी से निकाली जाती है और इसको रहमत के फरिश्ते इज्जत के साथ ले जाते हैं, और काफिर की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है और इसको अजाब के फरिश्ते बड़ी जिल्लत से ले जाते हैं। मरने के बाद रूह किस तरह बदन में जाकर फिर पैदा नहीं होती, बल्कि क़यामत आने तक आलम बरज़ख में रहती है। ये ख्याल कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, चाहे आदमी का बदन हो या जानवर का या पेड़ या पौधे में, ये गलत है। इसका मानना कुफर है। इसी को आवागोन और तनासुख कहते हैं। मौत यह है कि रूहें बदन से निकल जाए, लेकिन निकल कर रूहें मिट नहीं जाती, बल्कि आलम बुज़ुर्ग में रहती हैं। ईमान और अमल के एतबार से हर एक रूह के लिए अलग जगह मुकर्रर है, क़यामत आने तक वहीं रहेगी। किसी की जगह अर्श के नीचे है और किसी की आला अलीन में और किसी की जमजम के नज़दीक, किसी की जगह उसकी कब्र पर है और काफिरों की रूह कैद रहती है। किसी के चाहे बरहूत में, किसी की सज्जीन में, किसी की इसकी मरघट या कब्र पर रूह मरती या मिटती नहीं, बल्कि बाकी रहती है। और जिस हाल में भी हो और जहाँ कहीं भी हो, अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है। बदन की तकलीफ़ से उसे भी तकलीफ़ होती है और बदन के आराम से आराम पाती है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखती पहचानती है, इसकी बात सुनती है। मुसलमान की निस्बत के बारे में हदीस शरीफ में आया है कि जब मुसलमान मर जाता है तो इसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे जाए। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, रूह के लिए कोई जगह दूर या नज़दीक नहीं, बल्कि सब जगह बराबर है। जो ये माने के मरने के बाद रूह मिट जाती है वो बदमज़हब है।
مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ سنتی ہیں۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح کہ جیسے ماں بچے کو دباتی ہے، اور کافر کو اس طرح زور سے دباتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں، مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کے بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی اور بہت بڑی ہوتی ہیں جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے۔ اس کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بڑے بڑے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور جھڑ کر اٹھاتے ہیں، اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے یہ تین سوال کرتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا تھا؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کا جواب یہ دے گا میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی اور منور کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے سو جا جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا، گناہ کاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا ایک زمانہ تک۔ پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے یا محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا، اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ، اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ قبر میں کس کس سے سوال نہیں ہوتا؟ حضرات انبیاء علیہ السلام سے نہ قبر میں سوال ہے نہ انہیں قبر دبائے گی، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا، جیسے جمعہ اور رمضان المبارک میں مرنے والے مسلمان۔ قبر میں آرام و تکلیف کا ہونا حق ہے، اور یہ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں کو ہوگا۔ بدن اگرچہ گل جائے، سڑ جائے، خاک میں مل جائے، مگر اس کے اثر اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے، انہیں پر عذاب و ثواب ہوگا، اور انہیں پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ یہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے نہ زمین گلا سکتی ہے، یہی بدن کے بیچ ہیں۔ انہیں اجزاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر وہی پہلا جسم بن جائے گا، اور روح ایسے جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی۔ اسی کا نام حشر ہے۔ قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی، نہ دوسرے میں، کیونکہ اثر اجزاء کا باقی رہنا اور ظاہر میں تغیر تبدل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا، بلکہ اس قسم کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہ پہلی چیز ہی وہی رہتی ہے۔ دیکھو جب بچہ پیدا ہو تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر ہر زمانہ اور حال میں رہتا ہے، وہی ہے، دوسرا نہیں ہو جاتا۔ قرآن مجید رب تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ اگر دل پاک اور ستھرے ہوں تو وہ قرآن کی تلاوت سے آسودہ نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل صفائی اور پاکیزگی سے اس حد تک ترقی کر جاتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میری امت کا کوئی فرد مدینہ کی سختی اور پریشانی پر صبر کرے گا، قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارشی ہوں گا۔ یعنی کہ صبر کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضائے پر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اچھا انعام رکھا ہے۔ حافظ امام عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافی متوفی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عاصیوں اور گناہ گاروں کو یہ ہدایت دی ہے کہ جب ان سے خطا اور گناہ ہو جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آ کر استغفار کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کریں کہ آپ بھی ان کے لیے اللہ سے درخواست کریں، اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مجھے توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان پائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشش کے لیے یہ دعا مانگتے تھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، میں بخشش چاہتا ہوں اللہ سے کہ اس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ زندہ ہے، عالم کو قائم رکھنے والا ہے، میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے قرض سے نجات کے لیے صبح و شام یہ دعا پڑھنے کا کہا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض سے نجات کے لیے صبح و شام یہ دعا پڑھنے کا کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الحین والبخل واعوذ بکا من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں تیری فکر اور غم سے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری کم ہمتی اور سستی سے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری بزدلی سے اور بخل سے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری قرض کے گھیرے جانے سے۔ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا، اے ملک الموت، میری موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جب بھی میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو 3 قاصد آپ علیہ السلام کی طرف روانہ کروں گا، اس سے پہلے موت کے لیے نہیں آؤں گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ ایک دن اچانک حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا، اے ملک الموت، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ گے تو 3 قاصد آپ کی طرف روانہ کروں گا۔ تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے 3 قاصد آپ کی طرف روانہ کیے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون سے 3 قاصد ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، پہلا قاصد، آپ علیہ السلام کے بال کالے تھے، سفید ہو گئے۔ میرا دوسرا قاصد یہ تھا کہ آپ صحت مند اور قوت سے کمزور اور لاغر ہو گئے۔ میرا تیسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کی کمر میں جھکاؤ آ گیا، یعنی آپ ضعیف العمر ہو گئے۔ یہ میں تینوں قاصد ہر انسان کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجتا ہوں جن کی عمر کثیر ہو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیوں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔